बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दूसरा हिस्सा। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ग़ज़वात में शिरकत। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो हर ग़ज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे और मैदान जंग में अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की ग़ज़वात में शमूलियत और आपके जंग में किरदार के हवाले से ज़ैल में कुछ ग़ज़वात का ज़िक्र किया गया है। याद रहे, इस वीडियो में कुछ ग़ज़वात के बारे में बताया जाएगा। ग़ज़वा बदर। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साल 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। हक़ और बातिल का ये पहला मार्का था जो कि बदर के मुकाम पर पेश आया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 313 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस मार्का में शिरकत इख्तियार की, जबकि मुकाबले में कुफ़ार का लश्कर 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। लश्कर इस्लाम ने कुफ़ार का मुकाबला डट कर किया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने लश्कर इस्लाम को फ़तह अता फ़रमाई। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हमरा बहादुरी के जोहर दिखाए और बेशुमार काफिरों को जहन्नम वासिल किया। सही अल-बुखारी और मुस्लिम में मनक़ूल है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया कि जंग बदर का मौका आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुशरिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि लश्कर इस्लाम सिर्फ 313 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रो होकर बैठ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हुए फ़रमाया, ए अल्लाह, मेरे साथ जो वादा किया है उसे पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान भी आज ख़त्म हो गए तो इस ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ मांगने के दौरान हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कंधों से गिर गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने चादर उठाकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाली और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफ़ी है कि अल्लाह ताला अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने लश्कर इस्लाम की गैबी मदद फरमाई और हमें मुशरिकीन पर फ़तह अता फरमा दी। ग़ज़वा उहद। 3 हिजरी में हक़ और बातिल के दरमियान दूसरा मार्का उहद के मकाम पर हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस जंग में भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना शामिल हुए और अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए। जब उहद पहाड़ की जानब तैनात दस्ता ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बरक्स जगह छोड़ दी और खालिद बिन वलीद ने पुश्त से हमला करके मुसलमानों की कमर तोड़ दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की खबर मशहूर कर दी, तो हज़रत उमर फ़ारूक जोश में आ गए और कुफ़ार के क़त्ल में और जोश से मशगूल हो गए। इस दौरान जब मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं तो आप दीगर सहाबा कराम के हमरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। इस दौरान अबू सुफियान ने ऊंची आवाज़ में कहा, ए ग्रोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को खामोश रहने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद कोई जवाब ना पाकर अबू सुफियान ने फिर ऊंची आवाज़ में पुकारा, ए ग्रोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं? इस मरतबा फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खामोश रहने को कहा। अबू सुफियान कुछ देर बाद फिर चिल्लाया, ज़रूर ये लोग मारे गए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो इसकी हर्जा रसाई सुनकर पुकारा, ए दुश्मन खुदा, हम सब अल्लाह के फ़ज़ल से ज़िंदा हैं। अबू सुफियान ने यह सुनकर पुकारा, हेबल बुलंद हो, हमने बदर का बदला जीत लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर पुकारा, नहीं अबू सुफियान, ये बराबरी नहीं है, क्योंकि हमारे शहीद जन्नत में हैं, तुम्हारे जो कत्ल हुए वो जहन्नमी हैं।
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان سنا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے ابو سفیان بھاگ گیا۔ مزید غزوات کی تفصیل ہم الگ سیکشن میں پڑھیں گے۔ صلح حدیبیہ۔ یکم ذو الحجہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 صحابہ کے ہمراہ مکہ میں بغرض عمرہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 12 میل پر واقع ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ قیام فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجنے کا مشورہ دیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کیا کہ وہ سرداران مکہ سے جا کر ملیں اور انہیں بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ پہنچے تو سرداران مکہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا اور لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا اور سب سے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے اپنا دوسرا ہاتھ اس بیعت میں پیش کیا۔ تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک ہم حق پر ہیں اور کفار باطل پر ہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں ہم پر یہ ذلت کیوں گوارا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے عرض کیا، آپ نہیں فرماتے ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اس سال طواف کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تم ضرور بیت اللہ کا طواف کرو گے۔ یہی بات سیدنا عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی تو انہوں نے بھی یہی جواب فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کے ہمراہ واپس مدینہ روانہ ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا کر اللہ عز و جل کی جانب سے فتح کی خوشخبری سنائی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الفتح کی تلاوت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت داری۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رشتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میری بہن ام المؤمنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی تو والد بزرگوار نے حضرت عثمان سے ملے اور ان سے کہا، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اس معاملے میں غور کرنے دو۔ کچھ دن گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے پوچھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے انکار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں بات کی۔
اور انہیں کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کا نکاح اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کرا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضرت عثمان کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فکر مند مت ہو، حفصہ رضی اللہ عنہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر آدمی سے نکاح کرے گی اور عثمان حفصہ سے بہتر عورت سے نکاح کرے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا تھا، اس لیے تمہیں اس بارے میں نہ بتایا، تا وقت کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح نہ کرتے تو پھر میں ان سے نکاح ضرور کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اور کیفیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذوالحجہ 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک عظیم لشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں حج کی نیت سے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور ایک محافظ کی طرح ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اس بات کا عندیہ کیا کہ اگلے سال دوبارہ یہاں موجود نہ ہوں گے، اور وحی کا سلسلہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ ربیع الاول 11 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ علالت کے بعد وصال فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت نہایت شکستہ تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر آواز بلند فرمائی کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور جلد ہمارے درمیان لوٹ آئیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے۔ جب پتہ چلا تو فوراً حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ میں سے باہر آئے اور مجمع سے مخاطب کرتے ہوئے ذیل کی آیات کی تلاوت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے قبل بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا جائیں تو یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے قدموں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالی بہت جلد شکر کرنے والوں کو نیک اجر دینے والا ہے۔ خلیفہ راشد دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حسب وصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا اور تاریخ اسلام میں دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ نامزدگی کی وصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں پڑھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بطور خلیفہ نامزد کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ آپ نے کس کو خلیفہ نامزد کیا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ دونوں حضرات نے بیک وقت پوچھا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے اللہ عز و جل سے ڈراتے ہو؟ بے شک میں تم دونوں سے زیادہ اللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ میں لوگوں میں سے بہترین خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 جمادی الثانی 13 ہجری کو منصب خلافت سنبھالا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 52 برس تھی۔ فتوحات فاروقی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے فوجی معاملات اور عراق کی مہم کی جانب اپنی توجہ مبذول فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ تاریخ اسلام میں کوئی بھی شخص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پایا کا فاتح نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامعہ مسجد کی تعمیر ہوئیں اور 4000 عام مسجد تعمیر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مفتوحہ علاقوں کا کل رقبہ 22 لاکھ مربع میل ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے حصے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔